अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर खावर चौधरी साहब। इनने PhD कर रखी है उर्दू में, मास कम्युनिकेशन भी किया हुआ है जी। शायर हैं, अफसाना निगार हैं, मुहक्किक हैं, नक़ाद हैं और कालम निगार हैं। इन्होंने हमें बड़ा कीमती आज वक्त दिया है, तो इनसे पूछते हैं जी कि आपने शायरी का इब्तिदा कब की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शबीर भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका दिया। मेरी खुशकिस्मती है कि इनके साथ आज मैं मौजूद हूँ। शायरी का मेरा बाकायदा जो आगाज़ है ये 1988 की बात है, जब मैं 9वीं 10वीं के करीब था। वैसे नस्र उससे पहले मैं शुरू कर चुका था। क्या शायरी की तरफ आने की कोई ख़ास वजह है? शायरी असल में एक फ़ितरी तकाज़ा है। इंसान जैसे इस कायनात में आता है तो बहुत सी नफीस चीज़ों से, जमालियात से मोहब्बत करता है। तो शायरी भी एक नफीस चीज़ है, एक फ़ितरी भाव है जो अपने साथ ले के जाता है इंसान को शायरी की तरफ। और मैं इसको आसान ये कहूँगा कि आप देखें, कहीं से कोई गाना सुनते हैं तो आपके अंदर एक चीज़ उन लफ्ज़ों के लिए ख़ुद से तैयार हो जाती है कि मैं इसको सुनना चाहता हूँ, और आप सुनते हैं। तो वो ज़ाहिर शायरी है, एक फ़ितरी चीज़ है जिसकी तरफ आदमी कशिश उसको खींचती है, कशिश। कोई अपना पसंदीदा जो शेर है वो सुना दे। पसंदीदा शेर तो बहुत से शुआरा के हैं। मैं अपना एक शेर आपको सुनाता हूँ जो अमूमन मुझे याद आता है। खावर अपने होंठ सी पत्थरों का शहर है, वो मिजाज आशना जानिए किधर गए। आपके ख़्याल में शायरी किस चीज़ का नाम है? शायरी जो हमारे एहसासात और जज्बात हैं उनके लतीफ़ इज़हार का नाम शायरी है। अगर हम किसी को मामूल के मुताबिक कोई जवाब देते हैं तो उसमें हो सकता है कोई खुरदराहट हो, कोई सख्त लफ्ज़ हो। शायरी बड़ी खूबसूरत ज़बान में, मुतरन्नम ज़बान में आप अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। अगरचे आप किसी के साथ गुस्से के जज्बात रखते हैं, लेकिन शेर में ऐसे परो के, मोतियों जैसे परो के वो अपना गुस्सा भी आप सुनाते हैं। तो शायरी एक खूबसूरत इज़हार का नाम है। शायरी में आपको क्या चीज़ पसंद है, गज़ल या नज़म? मेरे साथ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अमूमन लोगों को गज़ल पसंद होती है, इब्तिदा भी गज़ल से होती है। मेरे आसपास बहुत से लोग थे जो गज़ल कह रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक ख़ास चीज़ थी कि हमेशा अलग कुछ करना है। लिहाजा मैंने अपनी इब्तिदा जापानी जो हाइको सिन्फ है एक नज़्म की 3 लाइनों की, मैंने उससे की। और हाइको की नज़में मेरी सामने आई। ठंडा सूरज के नाम से 2006 में मजमुआ छपा, और उसमें मैंने उर्दू माये भी कहे। और हमारे इधर के डॉक्टर अशरफ अल हुसैनी साहब हैं, अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, फिर लाहौर में थे। उन्होंने मेरी किताब को पसंद किया और उन्होंने पूरी किताब को अंग्रेज़ी में ढाला। तो वो किताब फिर अंग्रेज़ी तर्जमे के साथ छपी, और उसमें जापानी की एक और सिन्फ वाक़ा के नाम से वो भी मैंने शामिल की। गज़ल भी मैंने कही, नज़्म भी कही, दोहा भी कहा, गीत भी कहा, सलाम भी कहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कैफ़ियत का नाम है। आप किस कैफ़ियत में कौन सी फार्म यूज़ करते हैं, कौन सा कैंडा जो है जिसको ढांचा, स्ट्रक्चर कहना चाहिए, आपकी कैफ़ियत वो ख़ुद मुरतब करती है कि आपको कौन सा ढांचा जो है वो शायरी के लिए ज़रूरत है। तो पसंद ज़ाहिर है किसी भी वक्त में कुछ भी हो सकती है। बाद में एक वक्त ये आया कि मुझे सिर्फ़ हिंदी की सिर्फ दोहा पसंद थी, तो मैं उसी में 3, 4, 5 साल वही कहता रहा। तो कैफ़ियत का नाम है। शायरी में आपका उस्ताद कौन है? ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये गालबन 90 की बात होगी, और उस वक्त मैं हज़रों के किसी शायर को, अटक के किसी शायर को नहीं जानता था, बिल्कुल नो उम्र था। तो नात मैंने कहना शुरू की, और ज़ाहिर है वो उस वक्त जो मुरव्वजा उसूल हैं उन पर वो पूरी नहीं थी। मैं बिल्कुल नोआमोज़ था। तो किताब छप गई। किताब छप गई तो इधर उधर तकसीम हुई बहुत से लोगों में। कराची के एक आदमी थे, आर्मी में गज़टेड ऑफिसर थे, डॉक्टर मुबारक बकापुरी साहब।
وہ کتاب ان کو بھی گئی تو انہوں نے مجھے خط لکھا، بھائی یہ شاعری ایسے نہیں ہوتی، اس کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، آپ اس کے مطابق کریں۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، آپ بتا دیں۔ تو یوں میں ان سے منسلک ہو گیا۔ پھر علم عروض جو ہے شاعری کا فن ہے، وہ میں نے سبقاً 5 سال کے قریب خط کتابت کے ذریعے ان سے سیکھا۔ تو میرے وہ استاد ہیں شاعری میں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ پسندیدہ شاعر، یہ بڑی دلچسپ کی بات ہے، مجھے کلاسیکل شاعری میں غالب پسند ہیں، اور غالب کے جو مقابل آدمی لایا جاتا ہے شاعری میں وہ میر تقی میر ہے۔ اچھا، لیکن یہاں نیچے آ کے مجھے ناصر کاظمی پسند ہیں جو میر کی لائن کے آدمی ہیں۔ تو غالب کی لائن کو شاید کوئی اس طرح لے کر نہیں آ سکا، ورنہ ممکن ہے میں پھر غالب کے ہی کسی آدمی کو یہاں پسند کرتا۔ اب تک آپ کتنا کلام لکھ چکے ہیں؟ کلام کا یہ ہے کہ مشق تو بہت کی، سینکڑوں غزلیں لکھیں اور رد کیں، بار بار ان کو ضائع کیا، لیکن میرا ایک مجموعہ شاعری کا چھپا ہے جو ٹھنڈا سورج کے نام سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور اسی کا پھر انگلش ترجمہ دا کولڈ سن کے نام سے چھپا۔ پھر اس کے بعد ایک اور میری کتاب آئی مائے خاور کے نام سے، تو وہ 2016 میں چھپی۔ اب ایک اور کتاب میری آ رہی ہے، ایالی کا الاپ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں چرواہے کا گیت۔ تو میری شاعری پر الحمدللہ ایم فل کی ڈگری ہو چکی ہے، کتاب بھی چھپ چکی ہے وہ۔ تو مقدار اس طرح یاد نہیں ہے کہ کتنا کلام ہوگا، لیکن اچھا خاصا کہا ہے۔ آپ نے حضروں میں کوئی ادبی تنظیم قائم کی ہوئی ہے؟ تنظیم کا بڑا دلچسپ سوال ہے۔ جب ہم نوآموز تھے تو ہم نے بزم اہل سخن کے نام سے 1993-94 میں تنظیم قائم کی۔ ابھی پچھلے سال ہم نے ایک اور تنظیم چھت 84 کے نام سے بنائی ہے، میں اس کا چیئرمین ہوں، باقی دوست بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس تنظیم کے ہم نے 2 پروگرام کروائے تھے پچھلے سال۔ ایک ہم نے توقیر علی زئی ادبی ایوارڈ جاری کیا، اس کے علاوہ ہم نے 25 افراد کو اسناد دی ہیں مختلف شعبوں میں خدمات پہ۔ تو وہ ہماری تنظیم ثقافتی بھی ہے، علمی بھی ہے، ادبی بھی ہے۔ اس میں ہم علماء کو بھی ایوارڈ دے رہے ہیں، اس میں تعلیم سے وابستہ لوگوں کو دے رہے ہیں، شعراء اور ادیبوں کو دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ گانے والوں کو بھی اس میں ہم نے شامل کیا۔ ایک پوری جو ایک سوسائٹی کی، سماج کی تصویر ہوتی ہے، جیسے سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے اس میں سب کو شامل کیا ہے۔ آپ شعراء دوستوں کی کوئی ادبی بیٹھک ہوتی ہے؟ جی، ماضی میں ہمارے یہاں بڑی روایت تھی، توقیر علی زئی مرحوم زندہ تھے تو ان کی مجلسیں ہوتی تھیں۔ پھر ہمارے ایک اور دوست پروفیسر نواز شاہد صاحب، راشد علی زئی کو اللہ غریق رحمت کرے، وہ مجالس کیا کرتے تھے۔ اور عبد الودود مخلص صاحب، انہوں نے بڑا عرصہ یہاں پہ پروگرام کروائے۔ ہمارا غربی چھچ میں بہت سے نوجوان ہیں، ان کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس وقت جو سب سے بہترین تنظیم ادبی کام کر رہی ہے وہ بہار نو ہے۔ درویش ڈار صاحب اس کے صدر تھے، اب سلطان محمود صاحب ہیں، میرے شاگرد ہیں فائق ترابی صاحب، وہ اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ بڑے اچھے نوجوان اس تنظیم میں، اور ان کا ماہوار اجلاس بھی ہوتا ہے، اور بڑا انہوں نے زبردست کام کیا ہوا ہے یہاں۔ حضروں کا جو ادبی ماحول ہے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضلع بھر میں، پورے ضلع میں سب سے متحرک جو کام ادبی ہو رہا ہے وہ حضروں میں ہو رہا ہے۔ ایک شاعر جو ہے وہ عوامی امنگوں کا ترجمان ہو سکتا ہے؟ بنیادی بات ہی یہی ہے، اگر شاعر اپنی سوسائٹی سے کٹ گیا تو ظاہر ہے وہ اس کی شاعرانہ حیثیت مجروح ہو جاتی ہے، اس پہ شک آئے گا۔ کوئی بھی اپنی ذات کے لیے لکھ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے پورے سماج کی نمائندگی نہیں کرتا، اپنے سماج کے لیے نہیں لکھتا، اس کے اندر آفاقیت نہیں آتی۔ بہت سے شعراء ایسے ہیں، جیسے داغستان کے ہمارے ہاں باپ بیٹا حمزہ رسول توف اور اس کا رسول رسا والد اس کا، اور اسی طرح ٹیگور اور باقی یہ لوگ، انہوں نے
قوم کی ترجمانی کی. پھر سب سے بڑا ہمارے ہاں اقبال کی بات ہے. اقبال کی تو پوری شاعری یہی ہے. فیض احمد فیض صاحب ہیں, جوش ملی آبادی صاحب ہیں, ان لوگوں نے اپنا دکھ بھی بیان کیا ہے لیکن پوری قوم کی نمائندگی بھی کی ہے. سوشل میڈیا کے دور میں جب لوگ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ شعری پڑھتے ہیں؟ اب تو بہت زیادہ پھیلاؤ ہو گیا ہے. پہلے میں کوئی غزل بھیجتا تھا, رسالہ 6 مہینے بعد چھپتا تھا, اس میں وہ غزل آئے گی, کوئی پسند کرے گا, خط لکھے گا, پھر اگلے 6 ماہ میں رسالہ چھپے گا, اس میں مجھے پتہ چلے گا کسی نے پسند کیا یا نہیں کیا. اب میں رات کے 3 بجے اپنا کوئی شعر تازہ واردات ہوتی ہے اس کو پوسٹ کرتا ہوں تو اگلے 5 منٹ میں پوری دنیا سے کمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب سوشل میڈیا نے بڑا پروموٹ کیا ہے شاعری کو. کیا ہمارا معاشرہ شعر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. یہ 2 طرح کی باتیں ہیں. آج تسلیم کرنا چاہیے کہ راجاؤں کا, نوابوں کا, بادشاہوں کا دور نہیں ہے تو شعراء کو کوئی مالی فائدہ نہیں پہنچاتا. لیکن ہماری جو جامعات ہیں, یونیورسٹی ہیں, وہ بڑا کام کرتی ہیں. مثلا میں ابھی آپ کو اپنا بتاؤں, میں ایک چھوٹے سے شہر کا معمولی سا آدمی ہوں. میرے کام پہ 4 یونیورسٹیوں نے ڈگریاں کروائی ہیں. ایک یونیورسٹی نے لاہور کی, ایک یونیورسٹی نے ایم فل کا مقالہ میری شاعری پر لکھوایا. اسی طرح لاہور کی ایک اور یونیورسٹی نے میری شخصیت اور فن پہ ایم فل کا مقالہ لکھوایا. ہمارے پاس کے پی کے میں نادرن یونیورسٹی, انہوں نے میرے افسانے پر ایم فل کا مقالہ لکھایا. ابھی کرونا کے حوالے سے دنیا کی پہلی کتاب میری طلسم کہن پچھلے سال چھپی, اس پر بھی ایک مقالہ ایک یونیورسٹی نے لکھوایا. تو حوصلہ افزائی تو ہو رہی ہے. یہ ظاہر ہے قومی ادارے ہیں, سماج کی طرف سے یہ نمائندگی ہے, سماج حوصلہ افزائی تو کر رہا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کی شاعری کا مستقبل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی مشکل سی بات ہے. اگر اس کو دیانتداری سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس علامہ اقبال کے بعد جو بڑا نام تھا وہ فیض صاحب تھا. تو فیض صاحب کے نام کے بعد ابھی تک کوئی بڑا نام ہمارے پاس آیا نہیں ہے. تو ظاہر ہے ابھی فیلڈ ہے, یہ بات صدیوں کی ہوتی ہے, 150 سال لگتے ہیں. تو اس 150 سال میں لوگ نکلیں گے, امکان تو ہے بہرحال. لیکن فوری طور پر ہم کسی بھی اپنے شہ پارے کو یا فن پارے کو شہ پارہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم لے کے رکھیں. کوئی 2-4 چیزیں ڈھونڈنے سے نکل آئیں گی. استثناء تو ہوتا ہی ہے ہر چیز میں, ممکن ہے کوئی ڈھونڈ لے, کوئی پیش کر دے, لیکن اتنا نمایاں کچھ بھی نہیں ہے. کیا آپ کی جو سینئر شعراء ہیں وہ آپ کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ بڑی دلچسپ بات ہے. یہاں میں اس کو ذرا کیٹیگرائزڈ کروں گا. چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں تو ابھی تک چند لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے شاعر کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے. یہاں سیاستدان, کل نیا کوئی آدمی آ جائے سیاست میں, اس کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو, لیکن ظاہر ہے وہ 2-4 ہزار لگاتا ہے, 2-4 پیسے دیتا ہے, تو ہمارا میڈیا اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سیاستدان ہے, اس نے بھلے اس نے کچھ بھی نہ کیا, اس کے ساتھ القابات لگائیں گے, ہر دل عزیز, سماجی اور سیاسی رہنما. اب بھلا پوچھے بھائی تم نے کیا سماج کی رہنمائی کی, کیا سیاست میں رہنمائی کی؟ تو ہمارا سماج اس طرح نہیں ہے. آپ اسی کو آگے پھیلا دیں مرکزی سطح تک. میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات بتاتا ہوں. سب سے پہلی حوصلہ افزائی اگر آپ کی انڈیا تک ہے رسائی تو انڈیا سے ہوگی, پھر آپ کی کراچی تک رسائی ہے تو کراچی سے ہوگی, پھر آپ کی ملتان تک رسائی ہے تو ملتان تک ہوگی. لاہور اور اسلام آباد اور کے پی کے, ان میں رہنے والے ادیبوں کا تھوڑا اپنا مزاج ہے, یہ ذرا دیر سے کسی کو اپنے قریب کرتے ہیں. کراچی والے, لاہور والے دیر سے اٹھائیں گے. کراچی کا یہ ہے کہ ان کی قوم اپنی زبان ہے, یہ مادری زبان ہے, اس وجہ سے وہ ہمیں پنجابیوں کو, پشتونوں کو کہ یار یہ دیکھو ان کا احسان ہے کہ ہماری زبان میں یہ لکھ رہے ہیں. اتنا نہیں ہے جیسے ایک پاپولر گانے والا ہوتا ہے. جیسے میں منیر نیازی کی بات آپ کو بتاؤں, بہت بڑا شاعر ہے, انہوں نے ایک نغمہ لکھا, ان کو 15-20 ہزار ملے, لیکن وہی نغمہ جس نے گایا اس نے لاکھوں میں کمایا.
یہ تھوڑا ہماری سوسائٹی کے انفرادی رویے ہیں، اس میں اجتماع بھی شامل ہو گیا، ظاہر ہے سماج اجتماع کا ہی نام ہے۔ آپ نوجوان شعراء کو کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کل میں علامہ سید کفایت بخاری صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے ایک نوجوان شاعر کی 2 کتابیں دکھائیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی آج سے 20-25-30 سال پہلے، کہ میں نے بغیر اصلاح کے کلام چھاپ دیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ بہار نو ہماری جو ایک تنظیم ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کی تربیت کر رہی ہے، تو تربیت کے بغیر اپنا کلام سامنے نہیں لانا چاہیے۔ جب تک آپ کی تربیت ہو نہیں جاتی، میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ جلد بازی نہ کریں، اپنی چیزوں کو بڑا ٹھہر ٹھہر کے سنبھال کے دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ آپ معلم بھی ہیں، درس و تدریس سے کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں شعر و شاعری کے لیے؟ اصل میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو آدمی ادیب نہیں ہے، یعنی ادب کی کسی برانچ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کو لٹریچر پڑھانا بھی نہیں چاہیے، اس کو ادب نہیں پڑھانا چاہیے۔ وہ طلباء کی وہ ضروریات نہیں پوری کر سکتا جو ادب کا تقاضا ہے۔ استاذ وہی ضرورت پوری کر سکتا ہے جو اس نے پڑھا ہوا ہوگا۔ اب ظاہر ہے اسے افسانے کی روش کا نہیں پتہ، اس کو ناول کی روش کا نہیں پتہ، اس کو ڈرامہ کی روش کا نہیں پتہ، نئے تجربات کا نہیں پتہ، شارٹ سٹوری نے کتنے فاصلے طے کر لیے، نظم نے کتنے فاصلے طے کر لیے، ناول کے اندر کیا کچھ طے ہو گیا۔ تو یہ روایتی استاد کا کام نہیں ہے۔ میرا خیال اپنا یہ ہے، 10-12 سال پڑھانے کے بعد، آپ جانتے ہیں میں نے 18 سال صحافت میں گزارے ہیں، میں اب ٹیچنگ میں آیا ہوں۔ میں کہتا ہوں استاد کو ادیب ضرور ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی شعر پڑھتا ہے، استاد شعر پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو، اس کو اگر علم عروض نہیں آتا تو وہ بے وزن پڑھے گا۔ اگر وہ شاعری کے مفہوم تک ٹھیک نہیں پہنچا تو ظاہر ہے وہ پوری تشریح بھی نہیں کر سکے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر جو اساتذہ ہیں وہ گائیڈ سے رہنمائی لیتے ہیں، اور گائیڈ اتنا ایک فضول کام ہے کہ ایک آدمی بیٹھتا ہے، وہ مہینے 2 کے اندر ایک گائیڈ تیار کرتا ہے اور اس پہ 15 لوگوں کے 20 لوگوں کے نام لکھ دیتا ہے کہ یہ ہم نے 20 لوگوں نے تیار کیا، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک ہی آدمی اس کو تیار کرتا ہے، 15-20 دن میں 5-10 گائیڈیں اٹھائیں، ایک کتاب بنا دی۔ اب اساتذہ جو شاعر اور ادیب نہیں ہوتے وہ ان گائیڈوں سے رٹے لگاتے ہیں، وہ جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی ہو جائے کہ استاد کے لیے یہ لازم ہو کہ وہ اس کو جاب تب ملے گی ادب کے پڑھانے کے لیے، اس کی ادبی کوئی اپنی چیز بھی کاوش موجود ہو، بھلے کچھ بھی ہو، نہ صحیح وہ اپنی علاقائی زبان میں مائیا کہتا ہو لیکن کچھ کہتا ہو۔ ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ ایسا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں، لیکن 1-2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ میں صرف شاعر نہیں ہوں، میں افسانہ نگار بھی ہوں۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، طلسم کہن کرونا کے حوالے سے دنیا میں پہلی کتاب ہے، اور اس پر وہ انڈیا سے بھی چھپی، آسٹریلیا سے بھی چھپی، پاکستان سے بھی چھپی۔ اسی طرح میرے افسانے کے 3 مجموعے چھپے ہیں۔ کشمکش حیات تھوڑی نظم ہے، اور اس میں ایک ہماری زندگی کا پورا رویہ ہے۔ شام کے سرمئی کیف انگیز منظر سے تحلیل کرنیں اچانک جدا ہو گئیں، کپ کپانے لگا شام کا دل، کہیں شام کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، پھر اسی شام کا خون مثل قوس قزح چمکنے لگا، پھر لرزتی زباں سے کوئی کہا اچھلنے لگا، کوئی مرنے لگا۔ میں ایک نظم جو کرونا کے حوالے سے لکھی تھی، اصل میں یہ مناجات ہے، دعا ہے، تو وہ اس میں کوئی ہمارا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خداوندہ یہ مشت خاک پہ وندے انا تب تھی،
خداوندا یہ مشت خاک پہ بندے انا تب تھی، ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا جب جتن کرتی مچلتی تھی، کہ بحر و بر کو ایک ڈبیا میں بھرنے کی تمنا میں سفر کرتی، خبر سے گام بھر آگے نکلنے کی جسارت میں بھٹک آئی، مچانے ذات سے باہر نکل آئی۔ خداوندا یہ مشت خاک گھوڑوں کے سموں کے درمیاں آ کر بکھرتی جا رہی ہے، گرد میں معدوم ہوتی ہے، اگر ان قافلوں کو اذن یوں حاصل رہا تو پھر یقیناً وہ بگولوں کو اڑا دیں گے۔ خداوندا یہ مشت خاک کن کی نغمگی سینوں میں رکھتی ہے، مزامیروں سے بڑھ کر خوشنما نغمے سناتی ہے، تمہاری کبریائی کو بجا تسلیم کرتی ہے، ذرا پھر نغمہ کن کو فکاں کر دے، زمین کو آسماں کر دے۔ واہ جی واہ، آپ نے صحافت بھی کی ہے، تو صحافت کی طرف کیسے آئے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اصل میں میں نے جو شروع میں کہا کہ میں ادب کا آدمی تھا، جو میری کتاب نعت کی آئی تو یہاں سے لوکل ایک اخبار ان دنوں میں پنڈی سے چھپتا تھا، ویکلی ویوز کے نام سے، اور مسعود حضروی صاحب اس کے یہاں سے بیورو چیف تھے، تو انہوں نے میری کتاب کی رونمائی کی، رپورٹنگ اتنی زیادہ کی، مجھے اس میں کشش پیدا ہوئی۔ کشش یہ کہ وہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ میں نوعمر تھا، آدھے صفحے سے زیادہ وہ پذیرائی ہوئی، تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے گیا کہ آپ نے میری یہ رپورٹنگ چھاپی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اتفاق کی بات ہے، انہوں نے مجھے پیشکش کر دی کہ تم صحافت میں آؤ، تو میں ظاہر ہے اس زمانے میں اپنا چھوٹا موٹا کام، مزدوری محنت بھی کرتا تھا اور ادب کا بھی شوق تھا، تو وہاں آنے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ مجھے صحافت کے بارے میں پڑھنا چاہیے، پہلے صحافت کو جاننا چاہیے۔ تو ایک ادارہ تھا اسلام آباد میں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جرنلزم، تو وہاں سے میں نے ڈپلومہ کیا، اس کے بعد میں ویکلی ویوز سے منسلک ہو گیا۔ تو انہی دنوں میں میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنا اخبار یا رسالہ چھاپوں، تو اس زمانے میں نے درخواست دی ڈکلیریشن کے لیے، لیکن وہ تو خیر کوئی پروسیس ہمارا نوعمری کی وجہ سے، ناتجربہ کاری کی وجہ سے ڈکلیریشن نہ مل سکا، لیکن چاک کے نام سے ایک ادبی رسالہ چھپا، توقیر علی صحیح مرحوم چھاپتے تھے، تو انہوں نے مجھے ایگزیکٹو کی پوسٹ اس میں دی، میرا نام اس میں بطور منتظم چھپا۔ آگے جا کے 1998 میں نے پہلا باقاعدہ اخبار یہاں سے شروع کیا، حضروں کے نام سے، میں اس کا مالک بھی تھا، چیف ایڈیٹر بھی تھا، باقی دوست بھی میرے ساتھ شامل ہوئے۔ یوں پھر کچھ عرصے بعد حالات ہمارے، ظاہر ہے اتنی یہاں وہ معیشت منڈی تو تھی نہیں کہ ہمیں اچھے بزنس اور اچھے وہ سارے ملتے، نقصان ہوا تو اس کو میں نے فروغ کر دیا، لیکن وہ جو ایک چیز اندر، بیج اندر اگ آیا تھا، اس نے سکون نہیں لینے دیا۔ ہم نے پھر رسالہ شروع کیا سحر تاب کے نام سے، پھر تیسرا رخ اخبار شروع کی، پھر اس کو ہم نے روزنامہ بھی، وہ ضلع کا پہلا روزنامہ ہوا تیسرا رخ کے نام سے، پھر دیکھا کہ تھوڑا ہم بہتر ہو رہے ہیں تو پنڈی سے ایک روزنامہ تعلم بھی شروع کیا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری ناتجربہ کاری کے تجربات ہیں جنہوں نے مجھے سکھایا بہت کچھ، نقصان بھی بہت دیا، لیکن یہیں سے میں نے کالم لکھنا شروع کیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جنگ میں، نوائے وقت میں، اور ہمدرد اخبار ایک چھپتا تھا، اور صاف اذکار میں، ان اخبارات میں، اور پھر اس سے ہوتا ہوا میں روزنامہ اسلام میں ہے 2005 سے 2019 تک، تو تقریباً کم و بیش 12,000 کالم بھی میں نے لکھے قومی اخبارات میں۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جو اس کتاب کی تحریک سے ملا، اور یہاں تک وہ صحافت کا سفر بھی پھر میں نے کیا۔ صحافت سے درس و تدریس کا سفر کیسا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ میں قلم کار ہوں، اور کچھ حادثات ایسے ہوئے میری زندگی میں، ایک تو صحافت کی ناکامی جو ہے کہ ایسے کچھ لوگ آ گئے جن کا مقابلہ میں پھر نہیں کر سکتا تھا،
ان کے پاس جو مال بیچنے کے لیے تھا میرے پاس وہ نہیں تھا، ان کی رسائی یا ان کا جو انداز تھا وہ میرا نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں ایک صحافی کو باوقار اور معزز ہونا چاہیے۔ اگر سوسائٹی کو اس کے مال کی ضرورت ہے تو سوسائٹی اسے اپروچ کرے، نہ کہ صحافی جا کے اپنا مال بیچنے کی کوشش کرے۔ تو میں فلاپ ہو گیا، میرے پاس وہ چیز تھی نہیں بیچنے کی، تو میں نے 5 سال کا تقریباً عرصہ ایسا گزارا کہ میرے گھر میں فاقے اتر آئے۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ کو شاید نہ پتہ ہو، میرے اکثر دوستوں کو نہیں پتہ، ہم 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا بناتے تھے اور اسی کو ہم 3 ٹائم ہم کھاتے تھے۔ سالن گھر میں نہیں بنتا تھا، لیکن میں نے دفتر باقاعدہ رکھا ہوا تھا۔ میں صبح وہی دھلے ہوئے کپڑے استری کیے پہن کے چلا جاتا تھا، آفس میں بیٹھتا تھا، اور دوست بھی آتے تھے، ان کے لیے قہوہ بھی میں بناتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ قہوے کی ڈبیا لینے کے لیے وہ ہم جو ٹی بیگ لیتے تھے وہ پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے آپ نے زندگی میں سروائیول کرنا ہے، آپ نے آگے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے۔ اس عرصے میں نے ایک کام کیا، میں نے کہا کہ صحافت میں تو میں فلاپ ہو گیا ہوں، اب مجھے اپنے آپ کی تعمیر کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی ڈگریاں جو ہیں امپروو کرنا کو شروع کیا کہ میں آگے پڑھتا ہوں، اور میں پڑھتا رہا۔ پھر حضرت کالج میں یہاں آپ کو پتہ ہے اگر میری آواز دور تک جاتی ہے کہیں تک آپ کے چینل کے ذریعے، تو ہمارے اساتذہ کی بڑی کمی ہے یہاں۔ 10 12 14 سال پہلے بھی تھی، اب بھی 5 7 اساتذہ ہیں پورے کالج میں۔ تو یہ جو رضاکار ہوتے ہیں ان کی تلاش میں رہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی کچھ تھوڑا بہت جانتا ہے، تو اس کو ہم رضاکار کے طور پہ اپنے کالج میں لے جاتے ہیں۔ تو 2 لیکچر انہوں نے مجھے دیے، اور ظاہر ہے وہ اپنی جیب سے ہی دیتے ہیں، تھوڑا بہت انہوں نے مجھے ساتھ وہ اعزازیہ بھی دیا۔ اسی دوران مجھے کامرہ کے ایک ادارے سے آفر آ گئی، تو وہاں بھی میں نے پڑھانا شروع کر دیا، اور یوں اسلام آباد کیڈٹ کالج میں چلا گیا، اور پھر ٹیچنگ میں باقاعدہ آ گیا۔ اب یہ تھا کہ یہ ایک معقول ذریعہ تھا، لکھنا تو ظاہر ہے میں قلم کار ہوں، تو یہ بھی ایک برانچ ہی ہے، جیسے کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ادیب اگر پڑھائے تو وہ عام اساتذہ سے اچھا پڑھا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ درس و تدریس بھی وہی کام ہے جو صحافت ہے۔ ایک صحافی بھی پورے معاشرے کی ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہے، پورے معاشرے کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، پورے معاشرے کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے کام کو ہلکا نہ سمجھیں، آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زبان ہے۔ ایک استاد بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے جو ایک نسل پوری تیار ہوتی ہے وہ تربیت کرتا ہے، اسی طرح ایک صحافی پوری نسل کی تربیت کرتا ہے۔ وہ یہ جو آپ دیکھیں اپنے ارد گرد بہت سے سیاستدان ایسے ہوں گے، بہت سے سماجی ورکر جو آپ نے تیار کیے ہوں گے، جن کو بات نہیں کرنا آتی تھی، آپ نے ان کا بیان لکھا، آپ نے ان کے منہ میں زبان ڈالی، تو آپ نے وہ الفاظ سوسائٹی کے سامنے پیش کیے۔ تو صحافی بھی ایک استاد ہے، اور استاد تو ظاہر ہے وہ استاد ہی ہے۔ تو یوں یہ کوئی دور کا پیشہ نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اس وقت تک کتنے طلباء آپ سے زیور تعلیم سے رستہ ہو کر جا چکے ہیں؟ میری خوش قسمتی ہے کہ میں مختلف جگہ میں پڑھاتا رہا ہوں۔ حضروں میں پڑھایا تو حضروں کے سینکڑوں لوگ پڑھے، پھر کامرہ بھی اس دور میں پڑھایا، وہ بھی سینکڑوں طلباء تھے۔ جب میں اسلام آباد گیا تو وہاں دلچسپ صورت تھی، وہ ایک بورڈنگ ادارہ ہے، اقامتی ادارہ ہے، تو وہاں 4 صوبوں کے طلباء تھے، گلگت بلتستان کے، کشمیر کے، پارا چنار کے، سندھ کے، پنجاب کے، تو کہ یہ لوگ تھے۔ پھر اسی طرح جب میں جس ادارے سے اب وابستہ ہوں وہاں بھی پورے ملک کے طلب، تو یوں اپنے پورے ملک کے طلباء کو جو سماج ہے اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اپنے پاکستان کو سمجھنے کا موقع ملا، نفسیات کو سمجھنے کو موقع ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش نصیب اساتذہ میں سے ہوں جنہوں نے پورے پاکستان کے بچوں کو پڑھایا۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر خاور چودھری صاحب، جنہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بڑا تفصیل سے انٹرویو دیا ہے۔ ان کا انٹرویو آپ کو کیسے لگا، اس سے کا جو اظہار ہے وہ اپنے کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے حضروں سے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔